बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अकरमिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लज़ी अरसलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम मिनल अज़ल इला क़ियाम यौमिद्दीन। दुआ इमाम ज़मान सब मिलके बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली सलावातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली स्साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह बराए सलामती इमाम ज़माना बुलंदतर नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला तमाम तर हम्दो सना खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए कि जो आलमीन का पालने वाला है, जो रहमान है, रहीम है, अला कुल्ल शैइन क़दीर है। वो खुदावंद आलम के जो हमें तौफ़ीक अता फ़रमाता है कि हम फ़र्श अज़ाए अबा अब्दुल्लाह पर आएँ और ख़िराज अक़ीदत पेश करें उस बारगाह में कि जो हम सब के लिए वसीला निजात है और चराग़ हिदायत है। और बादज़ हम्द खुदा हमारा लामहदूद दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद पर के जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। सलावत अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बादज़ हम्द खुदा तोहफ़े दुरूद व सलाम इंशाअल्लाह आज जिस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी वो बंदगी रब्बुल आलमीन कि इंसान का खुदा से सिर्फ़ एक ही तकाज़ा कि वो इंसान खुदा की बंदगी करे। और फिर इस बात को देखेंगे कि खुदावंद आलम का ये जो ओहदाए अब्दियत है, इस ओहदे को मैं और आप कितना मामूली समझते हैं, जबकि ये ओहदा उस मकाम और मर्तबे पर फाइज़ है जिसे खुदा ने पसंद फरमाया है। और उसके बाद हम इसे रिलेट करेंगे जनाब अबुल फ़ज़्ल अब्बास सरकार वफ़ा शहनशाह वफ़ा की ज़ात से कि आपको मासूम ने अब्द खुदा कहा। ये मामूली मकाम और मर्तबा नहीं है। और फिर हम देखेंगे कि अपने किरदार
اور اپنی زندگی کو کیسے تراشیں کردار ابوالفضل العباس کو دیکھتے ہوئے، اور جناب ابوالفضل العباس کی ایمانی اور عرفانی شخصیت سے میں اور آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جس سورہ کی اور جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کے سامنے پیش کیا، سورہ زاریات کی آیت، جس میں خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت اور بندگی کریں۔ یعنی یہ وہ مقام اور وہ مرتبہ جسے خدا نے پسند بھی فرمایا ہے اور جس کا تقاضا بھی فرمایا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ انسان ایک معبود حقیقی کا بندہ بن کر زندگی گزارے۔ انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ مال کا بندہ بن کے رہے، شہرت کا بندہ، اپنی خواہشات نفسانی کا بندہ بن کے رہے۔ ایک معبود حقیقی کا بندہ بن کر رہنا، یہ انسان کا معیار ہونا بہت ضروری ہے۔ اور خود یہ وہ مقام اور مرتبہ کہ جس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مقام اور عہدے تک پہنچنے کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہے، جو بنیاد ہے، وہ مقام بندگی ہے۔ غور فرمائیں، خود پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیات میں جب ارشاد فرمایا جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا، اور جیسے ہی جناب ابراہیم کا امتحان لیا اس موقع پر کہ جب آپ تمام امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو خدا نے انہیں مقام اور مرتبہ یہ عطا کیا کہ آپ کو تمام انسانوں کا امام بنایا۔ بہت توجہ فرمائیے گا۔ یعنی اس کے بعد جیسے ہی جناب ابراہیم نے دیکھا کہ اس مقام اور اس منصب کا کتنا بڑا خدا کی بارگاہ میں مقام ہے، تو اگلا سوال کیا کہ اے پروردگار، کیا تو نے یہ امامت کا عہدہ میری نسل میں قرار دیا ہے؟ جیسے ہی سوال کیا تو خداوند عالم کا جو جواب آیا، خدا نے نہ ہاں کہا نہ کہا۔ بہت توجہ کیجیے گا، خدا نے ایک کلی قاعدہ دے دیا جو ہم سب کے لیے اور ہمارے بہت سے سوالوں کا جواب ہے۔ جیسے ہی جناب ابراہیم نے سوال کیا کہ پروردگارہ، کیا تو نے میری نسل میں عہدہ امامت کو رکھا؟ تو خدا کی آواز آئی کہ اے ابراہیم خلیل خدا، یہ عہدہ میں نے ظالموں کے لیے نہیں رکھا۔ اور فرمائیں، یعنی آپ توجہ کیجئے کہ جب جناب ابراہیم اپنی زندگی کے آخری مراحل میں پہنچے اور جناب ابراہیم کو تمام چیزوں میں اللہ نے امتحان کے بعد کامیابی عطا کی، اس کے بعد انہیں عہدہ امامت سے نوازا۔ بہت توجہ چاہتی ہوں۔ یعنی، اور یہ میں نے ایسے ہی بات نہیں کی، خود چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق، اللہم صلی علی محمد وعلی جناب امام صادق کا وہ معروف قول کہ آپ نے اصول کافی میں ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے قبل اس کے کہ پروردگار جناب ابراہیم کو عبد بناتا، عبد سے پہلے پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا، پہلے آپ کو عبد بنایا، اس کے بعد نبی بنایا، اس کے بعد رسول بنایا، رسول بنانے کے بعد آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور جب خلیل بنایا تو ارشاد فرمایا اب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ یعنی آپ توجہ کیجئے، اس حدیث سے سمجھ میں آیا کہ خداوند عالم کا جو عہدہ امامت ہے وہ سب سے بلند تر ہے، لیکن اس عہدہ امامت تک پہنچنے کے لیے جو بنیاد ہے، جو سب سے پہلا زینہ ہے، جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے، وہ بندگی رب العالمین ہے۔ بہت توجہ چاہتی ہوں۔ اور خداوند عالم نے اس عبودیت کے مرتبے کو پسند فرمایا ہے، اسے سراہا ہے کئی مقامات پر۔ جب میں اور آپ تشہد پڑھتے ہیں، اس تشہد کا پہلا جملہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، یعنی عبدیت پہلے ہے، رسول اللہ کا منصب رسالت بعد میں ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات جس میں خدا فرماتا ہے پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، توجہ،
نہیں کہا خدا نے کہ اپنے نبی کو لے گئی، نہیں کہا رسول کو لے گئی، نہیں کہا طٰہٰ نبی کو لے گئی، کسی القاب سے نہیں پکارا، بس پکارا تو اس جملے سے اور اس عہدے سے کہ پاک اور بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب. بہت توجہ. اور یہ وہ عہدہ اور یہ وہ مقام اور یہ وہ منزلت کہ آپ توجہ کیجئے کہ اگر رسول اللہ کے بعد جو عالی ترین ذات کائنات میں ہے، ہم سب جانتے ہیں جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی ذات، آپ پر ہمارا لاکھوں درود اور سلام. اللہم صلی علی جناب امیر کائنات نے جس عہدے اور جس منصب پر فخر محسوس کیا ہے وہ معمولی عہدہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا. توجہ. الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. اے خدا، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے. اللہ اکبر. اور اے خدا، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو مجھ علی ابن ابی طالب کا رب ہے. یعنی امیر المومنین کے لیے عزت اس میں نہیں ہے کہ وہ فاتح خیبر ہیں. جناب امیر کے لیے عزت اس میں نہیں ہے وہ قاتل مرحب و انتر ہیں. جناب امیر المومنین کے لیے عزت اس میں نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ آپ نے فرمایا میرے لیے اگر عزت ہے تو اس بات میں کہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایک بندہ، ایک عبد تصور کرتا ہوں. لہٰذا اور مزید آگے بڑھیے. کچھ وہ ہیں جنہیں خداوند عالم نے اس عہدے کو عطا فرمایا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو پسند فرمایا ہے. لیکن ایک کائنات میں ایسی شخصیت ہے کہ جو صرف عبد نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ معصوم کا جملہ. جب میں اور آپ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو پہلا ہی جملہ یہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. میں توجہ چاہتی ہوں، یعنی عبد نہیں کہا، عبد پر سلام نہیں، وہ حسین ابن علی کہ جو ساری کائنات کو بندگی سکھانے والا ہے. اور یہ بحث اپنے مقام پر کہ یہ کنیت وصفی ہے، حقیقی ہے، تکریمی ہے. بس اتنا جان لیجئے کہ آج دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں وہ مرہون منت سرکار ابا عبداللہ سید الشہداء کی ہیں. آج کائنات میں اگر بندگی ہے تو اس بندگی کو معراج اور کمال پر پہنچانے والی شخصیت ابا عبداللہ الحسین کی ہے. اور فرمائے لہٰذا اس فرش ادا پر آنے کے بعد جب میں اور آپ جناب ابا عبداللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ، اے کائنات کو بندگی سکھانے والے مولا آپ پر سلام ہو، تو جب میں اور آپ یہ جملہ ابا عبداللہ کی بارگاہ میں کہیں گے تو تھوڑا سا رشتہ مضبوط ہوگا بندگی کی جانب. اور یہ خداوند عالم کو میں نے بار بار عرض کیا آپ کی خدمت میں، اتنا عہدہ پسند ہے کہ خدا نے ایک پورا چیپٹر رکھا ہے سورہ فرقان میں. آپ جا کر دیکھیے گا کہ خداوند عالم نے ایک ٹائٹل دیا ہے عباد الرحمن کی صفات. یعنی خدا اتنا پسند فرماتا ہے یہ عہدہ کہ خدا سمجھانا چاہتا ہے اگر کوئی عباد الرحمن بننا چاہتا ہے اور عبد خدا بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ ان صفات کو اپنے اندر شامل کرے جو سورہ فرقان کی آخری آیات. اور دیکھیے میں نے ابتدا میں آپ کی خدمت میں جو جملہ پیش کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندگی اور عبادت بہت محدود ہے. یعنی ہم نے ظاہری عبادت کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کیا. لیکن میں یہاں آپ کی خدمت میں حدیث معراج پیش کرنا چاہتی ہوں جب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد جب جناب ختمی مرتبت کو خداوند عالم نے عرش اعظم کی بلندیوں پر پہنچایا، بہت توجہ،
سفر معراج کرایا تو خداوند عالم نے جناب ختنی مرتبت سے سوال کیا، یا احمد متی تکون لی العبد العابدہ، یعنی اے احمد کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک بندہ بندگی کے اوج اور کمال پر کب پہنچتا ہے؟ جیسے ہی سوال کیا تو جناب رسول اللہ کہتے ہیں پروردگار تو ہی بتا کہ کب بندہ بندگی کے اوج اور کمال تک پہنچتا ہے۔ آواز قدرت آئی کہ احمد جب ایک بندے میں یہ 7 خصائل جمع ہو جائیں، کتنے خصائل؟ 7 خصائل جمع ہو جائیں تو خدا کہتا ہے ایک بندہ بندگی کے اوج اور کمال پر پہنچ گیا۔ کون سی صفات، کون سے خصائل؟ کہا پہلی خصلت جس کے لیے خداوند عالم کہتا ہے ورع، یعنی جب انسان خدا کی اطاعت بھی کرے اور محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اسے کہتے ہیں ورع، یعنی ہر معاملے میں کیئرفل رہے۔ جب بندے کے اندر ورع شامل ہو، دوسرا جب بندے کے اندر حیا شامل ہو، غور فرمائیں، یعنی یہ ہمارے بندہ بننے کا سبب ہے۔ اگر کسی کے اندر حیا ہے، حیا کس سے؟ خدا کی بارگاہ میں، معصیت نہ ہو، رسول اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، اور سب سے بڑھ کر جو حیا جناب حر علیہ السلام نے کی مادر سید الشہداء سے، وہ حیا ہی تو تھی کہ جسے حر کو، جس کے سبب سے حر علیہ السلام بنے۔ لہٰذا فرمایا پہلی صفت ورع، دوسری حیا، تیسری صفت جب انسان کے اندر خوف آ جائے، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، ہر مقام پر انسان کے اندر خوف خدا ہو تو انسان بندگی کے اوج اور کمال پر پہنچتا ہے۔ فرمایا چوتھی صفت جب انسان کے اندر سکوت ہو جائے، یعنی خاموشی آ جائے، جو ابھی یہاں پر موجود ہے۔ توجہ چاہتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ رہیے تاکہ مجھے بات پہنچانے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ فرمایا کہ جب انسان کے اندر سکوت ہو، اول تو یہ کہ خاموشی ہو، انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، لیکن ہاں اگر بولتا ہے تو یہ دیکھے کہ کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، حق بات کہنی ہے، غلط بات نہیں کہنی۔ ان تمام چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو اس کے اندر عبودیت کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ بس فرمایا پہلی صفت جب انسان کے اندر ورع ہو، جب انسان کے اندر حیا ہو، جب انسان کے اندر خوف ہو، جب انسان کے اندر سکوت ہو، اور پھر فرمایا پانچویں صفت کہ جب انسان اپنے شکم کو حرام سے بچائے، اپنے شکم کی حفاظت کرے، رزق حلال ہو، اور پھر فرمایا چھٹی خصلت انسان میں جب آ جائے وہ کون سی صفت کہ جب اس کے اندر بغض دنیا ہو، یعنی دنیا کی محبت دل میں نہیں ہو۔ کوئی سوال کرے دنیا میں ہے، دنیا کی محبت بھی آئے گی، دنیا میں رہ کر نگاہ آخرت پر رکھنا یہ اصل کمال ہے۔ اور ہمارے خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو دنیا کے لیے خلق نہیں کیا، خدا چاہتا ہے دنیا میں رہ کر انسان اپنا زاد آخرت تلاش کرے تاکہ آخرت کے اس میدان میں اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو جس پر خداوند عالم اسے دیکھنا چاہتا ہے۔ بس فرمایا کہ چھٹی خصلت انسان میں جب آئے، اور وہ کون سی خصلت؟ بغض دنیا، جب دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ساتویں اور آخری خصلت کہ جب انسان کے اندر خدا کے بندوں کی محبت آ جائے۔ توجہ چاہتی ہوں، یعنی خدا سمجھانا چاہتا ہے صرف اپنی ذات نہیں، خدا کے بندے بھی محبت کے لائق ہیں۔ اور یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے، جس کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ حسین ابن علی صرف ایک قوم اور ایک فرقے اور ایک مسلمانوں کے لیے نہیں، جس نے ہر ایک کا بڑھ کر اپنے لشکر میں استقبال کیا، اسے حسین ابن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، ان تمام صفات میں کہیں بھی نماز کا ذکر نہیں ہے، کہیں بھی روزے کا ذکر نہیں ہے، جسے میں اور آپ ظاہری عبادت سمجھتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ تمام وہ صفات کہ جب انسان باطن کو اپنے پاک اور صاف کرے تو خداوند عالم کہتا ہے کہ اب یہ بندہ اوج کمال بندگی اور عروج پر فائز ہو گیا۔ لہٰذا سب سے اہم ترین چیز آج کے زمانے میں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ دیکھنا ہے کہ کس کس مقام پر میں
اپنے آپ کو رب کے حضور تسلیم کرتی ہوں، اسی کو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ بندگی ہے، یہ سر تسلیم خم کرنا ہے۔ آپ نے واقعہ بارہا سنا ہے کہ جب خداوند عالم نے شیطان کو حکم دیا کہ تو آدم کے سامنے سجدہ کر لے، شیطان نے کہا کہ پروردگار یہ ایک سجدہ مجھے معاف کر دے بس، توجہ، یہ ایک سجدہ مجھے معاف کر دے بس، اے خدا تیری اتنی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو آپ جانتے ہیں خدا قدرت کی آواز کیا آئی؟ آواز ربانی آئی کہ اے ابلیس، عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اور فرمانے یعنی جس مقام پر خدا نے کہہ دیا ہاں اسے انجام دو تو انجام دو، اور جس سے روک دیا اس سے بچتے رہو، یعنی اس کا دائرہ بندگی اور عبودیت کا بہت وسیع ترین ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں تلاش کر سکتے ہیں مجھے اور آپ کو کہاں کہاں عبد خدا بننے کی ضرورت ہے۔ اور میں منسلک کر دوں اپنی بات کو کہ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا اس شخصیت کا۔ آپ دیکھیے کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنا بندہ کہا ختمی مرتبت کے لیے، اس عہدہ بندگی پر آپ کو فائز کیا۔ کوئی وہ ہے جسے اپنا بندہ ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں فخر ہے۔ کوئی وہ ہے جو ابا عبداللہ الحسین کہلایا۔ لیکن کائنات میں ایک ایسی شخصیت ہے کہ جسے عبد صالح کا لقب ملا، اور یہ کوئی اور نہیں، سرکار وفا، شہنشاہ وفا، ابو الفضل العباس، جس کے لیے معصوم کا جملہ کہ اے عباس آپ پر سلام و السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے آپ پر سلام ہو۔ یہ معمولی مرتبہ نہیں ہے۔ کائنات میں امام معصوم سے بڑھ کر کوئی عبد صالح نہیں ہے، لیکن معصوم کسی کے لیے یہ جملہ کہہ دیں، اس کی شخصیت مجھے نہیں معلوم، میں اور آپ ادراک نہیں کر سکتے ابو الفضل العباس کے مقام اور مرتبے کا۔ آپ کے لیے ایک جملہ پیش کروں کہ انشاءاللہ ہم اور آپ معرفت ابو الفضل العباس تک پہنچیں کہ جناب ابو الفضل العباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے نام آنے پر زمانے کا امام، توجہ، جس کا نام آنے پر زمانے کا امام اپنے مقام سے کھڑا ہو جائے اسے ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ چوتھے امام، امام سید الساجدین، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب عباس کی ذات اقدس پر ایک اور بلندتر صلوات عنایت فرمائیے، اللہم صلی علی محمد۔ چوتھے امام کی سیرت میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ میں آپ ہیں، جب بھی کوئی جناب عباس کا نام لیتا ہے آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے یہ معمولی مرتبہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ کچھ امتیازات ہیں کہ جسے جو خاص ہیں صرف جناب ابو الفضل عباس کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پہلا امتیاز کہ جسے جناب امیر نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہو اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے؟ جسے بن مانگے سب کچھ مل رہا ہے، دنیا ساری خدائی امیر المومنین کو دے رہی ہے، لیکن علی ٹھکرا رہے ہیں۔ کل ایمان کی سند بن مانگے عطا ہو رہی ہے۔ فاتح خیبر، قاتل مرحب و انتر بن مانگے، خیبر میں علم بن مانگے مل رہا ہے۔ وہ علی جسے بن مانگے سب ملے، اگر اس نے کچھ مانگا خدا کی بارگاہ میں، کوئی اور شخصیت نہیں، جناب ابو الفضل العباس کی ذات ہے۔ بلندیوں پر گئی ہے جب سے علی کے دل کی دعا کی خوشبو، پلٹ کے آئی تو ساتھ لائی علی کے گھر با وفا کی خوشبو۔ اور فرمایا 4 شعبان جناب ابو الفضل العباس دنیا میں آئے۔ ایک مقام کل ایمان کی دعا، دوسرا امتیاز اور دوسری فضیلت جناب ابو الفضل العباس کی کہ آپ دیکھیے دنیا میں جو میدان میں جہاد کرتا ہوا مارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید ہے۔ جو بچ جائے وہ غازی ہے۔ لیکن کائنات میں فقط یہ امتیاز ام البنین کے چاند کو حاصل ہے جو بیک وقت
غازی بھی ہے اور شہید بھی ہے، یعنی جسے موت بھی نہ مار سکے اسے ابوالفضل العباس علمدار کربلا کہتے ہیں، جناب ابوالفضل العباس کی ذات۔ اور دیکھیے ایک اور امتیاز آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پشت پناہ امامت، یعنی امامت جس کی پناہ میں ہے اسے ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ اور آپ توجہ کیجئے کیا تربیت کی ہے جناب ام البنین نے جناب عباس کی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، انبیاء کی تاریخ میں بھائیوں کا ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ بھائیوں کا ذکر ہے۔ ابو البشر جناب آدم، 2 بیٹے ہیں، ایک حابیل بنا ایک قابیل بنا، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، توجہ چاہتی ہوں، ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے۔ جناب یوسف کے بھائیوں کا ذکر ملتا ہے جن میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو تربیت انبیاء کے گھروں میں نہیں ملتی، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے آج یہ زمانے کا اور معاشرے کا المیہ بھی ہے نا کہ آج چھوٹی چھوٹی بات پر بھائی بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ سب کے گھروں میں ایسا ہو، لیکن مکتب عباس کے جو پروان چڑھنے والے ہیں، جو مکتب حسینی سے جن کا تعلق ہے، ان کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج معاشرے میں جہاں دیکھیے ایسی وبا پھیلی ہے صلہ قطع رحمی کی، آپ توجہ کیجئے جس کی جتنی سفارش کی گئی ہے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی جناب رسالت مآب نے جو جملہ پیش کیا ہے اور یہ وصیت کی ہے کہ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں، جو میرے سامنے موجود ہے اس کو بھی اور جو غائب ہے اس کو بھی، جو اپنی ماؤں کے رحم میں ہے اس کے لیے وصیت، جو باپ کے صلبوں میں ہے اس کے لیے وصیت۔ کب تک وصیت؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے میری وصیت ہے۔ اور یہ اسی طرح کی وصیت ہے جو آپ میدان غدیر کے لیے سنتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے جناب امیر کا بازو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور یہاں رکے نہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا جو حاضر ہے وہ ہر غائب تک پیغام پہنچا دے، توجہ، اور پھر فرمایا قیامت تک ہر باپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی نسلوں تک پیغام ولایت جناب امیر کو پہنچا دے۔ اسی طرح کی یہ وصیت اور نصیحت ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے، جو غائب ہے اس تک پہنچا دو، جو اپنے باپ کے صلبوں میں ہیں، جو ماؤں کے رحموں میں ہیں، ان تک یہ وصیت پہنچنی چاہیے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مجھ محمد مصطفیٰ کی یہ وصیت ہے۔ کیا فرمایا؟ این یصل الرحم، تمہیں چاہیے کہ قطع رحمی نہ کرو بلکہ صلہ رحمی کرو۔ اور فرمایا یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ خود رسالہ حقوق میں چوتھے امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی محمد، چوتھے امام علیہ السلام کا نے جو رسالہ حقوق پیش کیا ہے اس میں آپ نے تمام حقوق پیش کیے ہیں۔ اللہ کا حق ہے، انسانوں کے حق ہیں، انسان کے اعضاء و جوارح کے حق اس کو بتائے گئے، اور پھر فرمایا انسان کے ماں باپ کا حق کیا ہے اس کی گردن پر۔ جہاں ان تمام حقوق کو بیان کیا وہاں آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک بھائی کا حق دوسرے بھائی پر کیا ہے، توجہ چاہتی ہوں۔ اور دیکھیے یہ صرف حق نہیں بتائے جا رہے، بلکہ فیملی میں ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے جو فیلنگ رکھے اس فیلنگ کو پیش کیا ہے جناب سید سجاد نے۔ اور کیا فیلنگ ہے؟ فرمایا اما حق و اخیک، اور تمہارے بھائی کا حق تمہاری گردن پر یہ ہے کہ فرمایا انہو، وہ تمہارا قوت بازو ہے، وہ تمہارا دست ہے جسے تم پھیلاتے ہو، وہ تمہاری پشت ہے جس کی تم پناہ لیتے ہو،
اور پھر فرمایا وہ تمہاری عزت ہے جس پر تم بھروسہ کرتے ہو. پھر فرمایا وہ تمہارے لیے ایسی شخصیت ہے کہ جس پر تم بھروسہ کر سکتے ہو ساری کائنات میں. یعنی کیسا ہونا چاہیے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے لیے. اور جو حق سید سجاد بیان کر رہے ہیں وہ جناب ام البنین اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کو تربیت دے رہی ہیں. اللہ اکبر. ایسے ہی تو نہیں جب جناب ابو الفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تو جناب ابا عبداللہ کا جملہ الآن انکسر ظہری، اے عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. اور فرما رہے ہیں لہٰذا جو چوتھے امام نے جن جملوں کو پیش کیا ان جملوں سے تربیت کی ہے جناب ام البنین نے اپنے بیٹے ابو الفضل عباس کی. جو میں نے آپ کی خدمت میں جملہ پیش کیا، پشت پناہ امامت اگر کوئی ہے تو وہ جناب عباس کی ذات ہے. عرب کا ایک معروف شاعر جن کا نام شیخ عذری، انہوں نے جب ایک مرثیہ لکھا تھا جناب عباس کے لیے، اور وہ مرثیہ کیا تھا کہ یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت حسین ابن علی عباس کی پناہ میں تھا. توجہ، آپ نے بارہا سنا ہوگا، علماء اس واقعے کو نقل کرتے ہیں. جیسے اس شاعر نے مصرع لکھا، لکھنے کے بعد اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اگلا مصرع لکھے اور کہے. اور جب وہ وقت آیا کہ رات کو سویا ہے تو عالم رؤیا میں ابو الفضل عباس کو دیکھا، جناب حسین سید الشہداء کو دیکھا. اور جیسے ہی جناب ابا عبداللہ کو دیکھا، اے شیخ عذری آگے مرثیہ لکھا، اگلا مصرع کیوں نہ کہا آقا و مولا مجھے جسارت محسوس ہوئی اور مجھے شرم محسوس ہوئی کہ کہیں میں نے غلط آپ کی شان میں نہ جملہ لکھا ہو کہ عاشور کا دن وہ تھا کہ جب آفتاب امامت کو جناب عباس نے پناہ دی ہو. بس اس خیال سے اگلا مصرع نہ کہہ سکا. آپ جانتے ہیں جناب حسین نے کہا اے شاعر تو نے سچ کہا، عاشور کا دن وہ تھا کہ جب حسین ابن علی ابن ابی طالب ابو الفضل عباس کی پناہ میں تھا. اللہ اکبر. یعنی جس کی سند خود امام وقت دے رہے ہیں. اور پھر اگلا مصرع خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عذری اگلا مصرع اب تم لکھو جسے میں تمہیں بیان کرتا ہوں. اور وہ مصرع کیا تھا؟ وہ مصرع یہ تھا کہ عاشور کا دن ایسا سخت تھا کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کا دھواں ایسا تھا کہ عاشور کے دن کو جس نے تبدیل کر دیا تاریکی میں، اس دن قمر بنی ہاشم کی پناہوں میں حسین ابن علی تھا. اللہ اکبر. آئیے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. قوت بازو حسین ابن علی کے لیے کربلا میں جناب عباس کی ذات ہے کہ جس کی شہادت پر حسین نے صرف یہ نہیں کہا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. 3 قیامت کے جملے. پہلا جملہ عباس الآن انکسر ظہری، عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. دوسرا جملہ عباس تو چلا گیا وانقطع الرجائی، امیدوں پر پانی پھر گیا عباس. اور اگلا جملہ سنیں گے، مقتل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے جملہ کہا، بڑی قیامت کا جملہ، اے عباس تو چلا گیا. اب دشمن تانے دیتا ہے بلاؤ اس عباس کو جس کے سہارے زینب کبریٰ کو کربلا معلیٰ لائے تھے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزاداروں، اصلاً عباس کی شہادت تو کجا، عباس کی ودا ہی اتنی سخت ہے کہ جب جناب ابو الفضل عباس جانا چاہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں آقا مجھے اجازت، حسین روک دیتے ہیں، اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. عزاداروں ایک وقت ایسا آیا اب جو عباس نے پلٹ کر دیکھا، تڑپ کر جملہ کہا آقا اب وہ لشکر نہ رہا جس کا میں علمدار تھا. بس عزاداروں ایک مرتبہ حسین نے کہا
اے عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. اور جناب عباس چلے، مشکیزے کو لیا، ہاتھوں میں علم کو تھاما. ایک مرتبہ میرا مولا چلا، نہر فرات پر پہنچا. عزاداروں یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود ہیں نا. جب جناب عباس جا رہے تھے سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کیا، جملہ کہا اے بچوں آؤ، میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، میرا چچا جو وعدہ کرے وہ ضرور پورا کرتا ہے. میرا چچا پانی لے کر آئے گا، اب کوئی ہائے پیاس نہ کہنا. واہ غربتا واہ حسینہ. بس عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ننھے ننھے کوزے ہاتھوں میں موجود ہیں، اور وہ وقت آیا جناب ابو الفضل العباس فرات کے کنارے پہنچے، مشکیزے کو بھرا، عمر سعد پکارا، عباس علی کا بیٹا ہے، اسے ایسے نہیں روک سکیں گے. بس ایک مرتبہ جملہ کہا اپنی فوج کو جمع کر کے، ایسا کرو کہ عباس کو چھپ کر، عباس پر چھپ کر وار کرو. عزاداروں بس ایک ملعون درخت کے پیچھے سے وار کرتا ہے، ایسا وار کہ میرے غازی کا دایاں بازو قلم ہوا. عباس نے مشق سکینہ کو بائیں بازو میں سنبھالا، ادھر سکینہ دیکھ رہی ہے، جیسے ہی دیکھا نا علم ڈگمگایا، ایک مرتبہ یا علی پکاری، ایک مرتبہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، بار الہ میرے چچا کی خیر ہو. بس عزاداروں ایک مرتبہ سکینہ نے دعا کی، علم پھر بلند ہوا، لیکن اب جو علم جھکا تو بلند نہ ہو سکا. عباس کا بایاں بازو بھی فرات پر کٹ کے گرا. عزاداروں ہاں وہ وقت آیا کہ جب اس موقع پر جناب ابو الفضل العباس کی پوری کوشش تھی کسی طرح یہ مشکیزہ حسین کے خیموں میں پہنچ جائے. میرے مولا چاہتے تھے یہ پانی حسین کے خیام تک پہنچے، لیکن ایک مرتبہ حرملہ کا تیر چلا، مشق سکینہ میں پیوست ہوا. آئے مشق سکینہ کا پانی بہہ گیا. عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب عباس خیام کی جانب جانا نہیں چاہتے. بس عزاداروں ایک مرتبہ میرے مولا پر وہ وقت آیا، گھوڑے سے زمین پر آئے اور آواز دی، مولا غلام کا آخری سلام قبول ہو. حسین نے اس صدا کو سنا، ایک مرتبہ اپنی کمر کو تھاما، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس مجھے نہیں معلوم کس طرح جناب حسین ابن علی اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچے، لیکن ہاں عزاداروں مقتل کہتا ہے کہ جب بھائی کے لاشے پر پہنچے اور کچھ بھائیوں میں گفتگو ہوئی، حسین سے عباس نے یہی جملہ کہا، مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا عباس تمہارا لاشا خیام میں لے جانا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ عباس کہتے مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جائیے گا، آپ کی بیٹی سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی نہ لے جا سکا. بس عزاداروں لاشا تو نہیں پہنچا، لیکن ہاں حسین علم ابو الفضل العباس کو تھامے ہوئے چلے، خیام گاہ کی جانب آئے. اب کسی میں ہمت نہ تھی کوئی پوچھے میرا چچا کہاں ہے، بچے پوچھے ابو الفضل العباس کہاں ہے. حسین ابن علی نے علم عباس کو زمین پر لٹا دیا، عباس کے خیمے کا ستون گرا دیا. عزاداروں بیویاں علم عباس پر آئی، پکار کر کہا واہ غربتا واہ حجابا. آخری جملہ عزاداروں آپ نے سنا ہے نا، خدا انشاءاللہ ہر ایک کو کربلائے معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے. جب جناب عباس کے حرم کا ایک حصہ تعمیر ہو رہا تھا تو سید مہدی بحر العلوم ایک غلام کو اور ایک معمار کو لے کر چلے جو بڑا متقی تھا، اور جب اس نے جناب قبر عباس کو دیکھا تو تڑپ کر کہا آغا ہم نے تو آج تک سنا تھا کہ عباس بڑے حسین جوان تھے، عباس کا قد بڑا دراز تھا، لیکن اے آغا یہ مولا کی قبر اتنی سی کیوں رہ گئی؟ عزاداروں آپ سنیں گے ایک مرتبہ مہدی بحر العلوم زمین پر غش کھا کر گرے، جانتے پکار کر کہا
جب جناب ابوالفضل عباس گھوڑے سے زمین پر آئے، جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا نا، اور جناب سیدہ کا حکم ہے کہ یہاں تک پہنچنے کے بعد اس کی تفصیل بیان کرو، عزادارو جناب سیدہ کہتی ہیں یہ بھی بتاؤ کہ جب ہر شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا، اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن ہائے غازی جب گھوڑے سے زمین پر آیا ہاتھ موجود نہ تھے، منہ کے بل زمین پر۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بس عزاداروں آپ سمجھ گئے نا، ایک مرتبہ جیسے ہی جملہ کہا کہ عباس کا لاشا تو فرات پر رہ گیا تھا نا، ادھر حسین علم عباس کو لے کر خیمہ گاہ کی جانب چلے گئے تھے، لیکن جانتے ادھر لاشا عباس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب ظالموں نے دیکھا عباس کا لاشا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے گرز مارا۔ میں کہوں ہائے علی کی تمنا، ہائے فاطمہ زہرا کی دعا، واہ غربتا، واہ عباس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند عالم ہمارے ان آنسوؤں کو رومال جناب فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرمائے۔ اے پروردگار، جہاں جہاں جو بیمار ہیں، بیماری کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں ہر ایک کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ پروردگارہ، ہمارے جتنے بے گناہ اسیر قیدی ہیں، ہر ایک کو سکینہ کی اسیری کے صدقے میں رہائی عطا فرما۔ اے خدا، جتنے مریض ہیں ہر ایک کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ، جو بے اولاد ہیں ہر ایک کو صاحب اولاد فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ پروردگارہ، تمام دعاؤں کی ایک دعا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ناصران امام میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔